अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह दौरा कुरान का आज 8वां पारा। अल्लाह के फ़ज़ल व मा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह से अल्लाह ताला हम सब का दौरा कुरान कबूल करे। अल्लाह ताला हमारे सीनों को कुरान के नूर से मुनव्वर फरमा दे, हमारे अखलाक को कुरान की हदायत के मुताबिक हमारे अखलाक बेहतर फरमा दे और हमारी कमियां कोताहियां रब्बे कायनात माफ़ कर दे। और हम अल्लाह के लिए कुरान के साथ जुड़ रहे हैं, अल्लाह हमें सही मानों में कुरान के साथ जोड़ दे और कुरान पर हमें अमल करने वाले बना दे। ऐसी बंदियां ऐसे बंदे अल्लाह बना दे जिन्हें अल्लाह की ज़ात पसंद करती है। तो वलौ अन्नना नज़्ज़लना 8वां पारा रुकू नंबर 1। वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाहु वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून। अब इस वाले रुकू में इस्लाम में असल हाकमियत अल्लाह की है, ये मौजू है पहले रुकू का। असल हाकमियत किसकी है? अल्लाह की। अब कबूलियत हक का ताल्लुक ज़हन में रखिए कि बिरोनी अवामिल से नहीं होता, बिरोनी अवामिल से नहीं होता। कुफ़ारे मक्का का कहना था कि फरिश्ते आप पर नाज़िल होने चाहिए, मुर्दे आपसे बातें करें, दुनिया भर की चीज़ों को जमा कर दें। तो अल्लाह ने कहा कि अगर ये सब कुछ कर भी देंगे, उनकी डिमांड के मुताबिक हो भी जाएगा, याद रखिए ईमान इन्होंने फिर भी नहीं लाना, क्योंकि हदायत या गुमराही का दारोमदार मशीयत इलाही पर है। हदायत या गुमराही इनके अपने बस की बात नहीं है। गुमराही के जाल हर नबी के दुश्मन शयातीन होते हैं, जिन्नों में से भी और इंसानों में से भी। नंबर 2, चाहते हैं कि इंसान धोखे की तरफ माइल हो जाए, इंसान बुराई से राज़ी हो जाए और इंसान बुराइयां करने लगे। शैतान क्या चाहते हैं? इंसान बुराई पर राज़ी हो जाए और बुराई करने लगे। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो धोखे की तरफ माइल है, और जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो धोखे की तरफ माइल हो, राज़ी हो, बुराइयां करें। हदायत और गुमराही के लिए जो मोटिवेशनल फैक्टर्स दिल के अंदर होते हैं, हदायत और गुमराही के लिए मोटिवेशनल फैक्टर्स कहाँ होती हैं? इंसान के दिल में होते हैं। इसलिए दिल का इलाज करने की ज़रूरत होती है। तो दिल का इलाज अगर हम करना चाहें तो किससे हो सकता है? कुरान से। ये दौरा कुरान दिल का इलाज कर सकता है, दिल को हदायत की तरफ लेके आ सकता है। और उसके बाद है असल हाकमियत अल्लाह ताला की है, जो कि मौजू भी है इस रुकू का। कि हाँ, हम बात कर रहे थे कि दिल का इलाज करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला की किताब दिलों के अमराज के लिए शिफा है। आपने कुरान में पढ़ा कि कुरान क्या है? दिलों के अमराज की शिफा है। तो अल्लाह ताला के सिवा कोई और फैसला करने वाला नहीं है।
کتاب حق کے ساتھ نازل کر دی ہے، اس میں لہٰذا شک نہیں کسی کو بھی کرنا چاہیے۔ رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے بالکل کامل ہے، کوئی اس کے اعمال، کوئی اس کے احکامات کو بدلنے والا نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور سنتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا اکثر لوگوں کے کہنے پر چلو تو زمین میں بستے ہیں تو وہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ گمان کرتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ اب یہاں بات سمجھنے کی ہے کہ اگر اللہ کے سوا اکثر لوگوں کے کہنوں پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو کیا کرو گے؟ تو کیا ہوگا؟ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ آج آپ ایک موٹی سی مثال لے لیں، بازار سے ایک سوٹ لے آتے ہو، لے کر کس کے پسند کا آئے تھے؟ اپنی کا۔ اب آپ نے 100 بندیوں کے سامنے 100 بندوں کے سامنے پیش کیا، ذرا کمنٹس دے میرا سوٹ کیسا ہے؟ آپ کے خیال میں سب کہیں کہ بہت اچھا ہے؟ ہر کوئی کہیں نہ کہیں سے نقص نکالے گا، یہ ایسے نہیں ہے تو یہ ویسے، اچھا کتنے کا لائی تو تم بہت مہنگا لے آئے ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کرے گا؟ آخرکار آپ کا دل جو ہوگا وہ ڈاواں ڈول سا ہونا شروع ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، لو جی ایک تو کسی کو پسند نہیں۔ او اللہ کے بندیو، اللہ کے بندو، کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو پسند تھی، آپ لے کر آ گئے، اب آپ بسم اللہ کرو اور اس کو سلاؤ اور پہنو، ٹھیک ہے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے سب کے سامنے پیش کرنے کی؟ یہ اکثر لوگ آپ کو دین کے معاملے میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں، زیادہ لوگوں کی باتوں پہ چلو گے تو پھر تمہیں قرآن کا فیصلہ وہ تمہیں بہکا دیں گے، دین سے سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ تو ہم نے کسی کی بات کو نہیں ماننا، کیونکہ سارے راستے شیطانی راستے ہیں، رحمان کا راستہ صرف ایک ہے، رحمان کی پسند صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان، اور بس اس کو دیکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، یہی سیدھا رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرام کی تفصیلات بھی قرآن پاک میں بتا دی ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ وہ چیز نہ کھاؤ جس کے کھانے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ حلال چیزیں بتا دی، حرام بتا دی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حلال ہیں لیکن اللہ نے کھانے سے منع، یعنی کہ کچھ چیزیں حرام کر دی ہیں کہ یہ چیزیں نہیں کھانی، تو کیا وجہ ہے وہ چیز نہ کھاؤ جس کے کھانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یا جس سے منع کیا ہے اس سے رکتے کیوں نہیں؟ اللہ کی ہر کام میں حکمت ہے، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اللہ بہتر سمجھتا ہے کون سی چیز ہمارے لیے حلال تھی اس کو حلال کر دیا، جس کو جو حرام تھی اس کو حرام کر دیا۔ کھلے اور چھپے گناہوں سے بچنا چاہیے انسان کو۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں اپنی کمائی کا بدلہ پاک کر رہے ہیں، کمائی کا مطلب اپنے اعمال کا بدلہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا تم نے کسی اور کی اطاعت کی تو جان رکھو تم مشرک ہو۔ اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک القاء کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ تم سے جھگڑا کریں، اور یہ شیطان کا طریقہ واردات ہے، شیطان کے طریقہ واردات ہے کہ اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک ڈالتے ہیں، القاء ڈالتے ہیں تاکہ وہ لوگ تم سے لڑیں۔ اور ہم نے یہاں پر کیا سیکھا اس رکوع میں؟ گمان کے مطابق نہیں بلکہ علم کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ہم نے لوگوں کی باتوں کے پیچھے زندگی نہیں گزارنی، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ہر موڑ پر زندگی کے ہر کام کے لیے فیصلہ ہم نے کس سے لینا ہے؟ اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان سے، اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کرنے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 میں ہے اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس۔ بے شعوری اور حقیقت شناسی برابر نہیں ہو سکتی، مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے۔ کافروں کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، ہر بستی کے بڑے مجرم اپنے مکر کا جال پھیلاتے ہیں مگر انہیں شعور نہیں، آیات کو ماننے سے کم فہمی کی بنیاد پر انکار کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس فرشتہ نہیں آیا۔ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جسے ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ رب کا راستہ سیدھا راستہ ہے، رب کا راستہ اسلام کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ جس کا سینہ اسلام کے لیے
کھل جاتا ہے وہ نصیحت قبول کر لیتا ہے، جس کا سینہ اسلام کے لیے تنگ کر دیا جاتا ہے وہ اسلام کی وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ اور اصل تو حقیقتوں کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قیامت کے دن حقیقتوں سے پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ یہ بات قیامت کے دن ثابت ہو جائے گی کہ خود گمراہ ہونا یا دوسروں کو گمراہ کرنا غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں، اور یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ حق سے بے خبری کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوئے، حق کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں۔ حق ایک ہوتا ہے حق کی بے خبری کی وجہ سے، ایک ہوتا ہے حق کو جان بوجھ کر نظر انداز کرنے کی وجہ سے۔ تو شیاطین کے جو شب و روز ہے، شیاطین کے جو دن رات کیسے گزرتے ہیں، ایک دوسرے کو جھوٹی باتیں بتانا، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، اور نبیوں اور اللہ والوں کی مخالفت کے لیے ہمدمات تیار کرنا، یہ شیطانوں کا کام ہے۔ شیطان پوری طاقت لگا رہے ہیں کہ جھوٹی باتیں سنائیں، لوگوں کو دھوکہ دیں، اور اللہ اور نبیوں کی مخالفت کے لیے اپنے ساتھی اور بھی تیار کریں، اپنی ٹیم بڑھائیں۔ تو ہم نے زیادہ سے زیادہ اپنے لیے شرح صدر کی دعا کرنی ہے، اللہم اشرح صدورنا للاسلام، اللہ اسلام کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے۔ رکوع نمبر 3 ہے، یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی۔ اللہ اکبر، انسان کے اعمال کے مطابق آخرت کی جزا و سزا ملے گی انسان کو، اور شیاطین کی حشر میں پوچھ گچھ بھی ہوگی۔ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس ہماری آیات سنانے اور برے انجام سے ڈرانے کے لیے پیغمبر نہیں آئے تھے؟ جواب آئے گا ہاں، ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، بالکل آئے تھے، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ گواہی اس لیے لی جائے گی تاکہ ثابت کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہیں جب تک کہ حقیقت سے واقف نہ ہو۔ اس کے بعد پھر درجات میں کا تذکرہ کیا کہ درجات میں بھی فرق ہے، ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہوگا، جس کا جیسا عمل ویسا آخرت میں اس کا درجہ ہوگا۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے، اور رب جو ہے وہ بے نیاز ہے، رب بے نیاز ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ عاجز کرنا کے مطلب تھکانے کی طاقت نہیں رکھتا، قدرت نہیں رکھتا۔ تم اپنی جگہ عمل کرو، میں اپنی جگہ عمل کرتا ہوں، پھر انجام کا پتہ چل جائے گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد رسم و رواج کو خدا بنانے والے اللہ تعالیٰ کی پیدا ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے خود حصے مقرر کرتے ہیں، شریکوں کو ریفرنس دیتے ہیں، اور اولاد کو قتل کر کے ہلاکت میں مبتلا کرتے ہیں، اور ان کے دین کو مشتبہ بناتے ہیں۔ کون؟ رسم و رواج کو خدا بنانے والے، جن لوگوں نے اپنی رسم و رواج کو خدا بنا رکھا ہے، مطلب اللہ اور اس کے رسول کی تو بات نہیں مانتے لیکن اپنے رسم و رواج کے پیچھے چلتے ہیں، مطلب اپنے رسم و رواج کو ہی انہوں نے خدا بنا لیا ہے۔ تو تذکرہ کیا کیا کہ وہ خود اپنی اللہ کی پیدا ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے خود حصے مقرر کرتے ہیں، اولاد کو قتل کر کے ہلاکت میں یہ لوگ خود ڈالتے ہیں، اور ان کے دین کو مشتبہ بناتے ہیں، خود ساختہ پابندیاں، خود ساختہ اپنے اوپر سختیاں ان کا کام ہے۔ جانور اور کھیت محفوظ ہے، ان کے جانوروں پر سواری یا بار برداری حرام ہے، یہ سب ان کی اپنی بنائی ہوئی رسمیں ہیں۔ جانوروں کے پیٹ والا مردوں کے لیے مخصوص ہے، اور مردہ جانور کے کھانے میں مرد عورتیں سارے شریک ہیں، یہ بھی ساری خود ساختہ ان کی بنائی ہوئی رسمیں ہیں۔ حلال حرام کو خود ساختہ پابندیاں لگانے والے اولاد کو قتل کرنے والے بھٹک گئے، نقصان والے اٹھانے والوں میں سے ہوئے۔
اور اس رکوع میں ہم نے جو سیکھا کہ دین کے نام پر خود ساختہ پابندیوں کو قبول نہیں کرنا، ہم نے دیکھنا ہے قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، کہ ہم نے کیا دیکھنا ہے قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، نبی کا فرمان ہمیں کیا کہتا ہے۔ جہاں نبی اور قرآن نے یعنی پابندیاں لگائیں، ہم نے ان پابندیوں کو ماننا ہے۔ جن پابندیوں کا انکار کیا ہم نے وہ پابندیاں نہیں مانی، جو ہمارے بزرگوں کی بنائی ہوئی بڑوں کی بنائی ہوئی پابندیاں ہیں وہ ہم نے قبول نہیں کرنے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 میں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، فرمایا اللہ تعالیٰ خالق ہے اس لیے وہ حاکم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس نے باغ پیدا کیے اور اس نے ہی باغات پیدا کیے، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے۔ خالق کا حکم کھاؤ، خالق کا حکم کیا ہے؟ دنیا کے لوگوں کھاؤ اور حق ادا کرو، جبکہ تم ان کی فصل کاٹو تو حد سے نہ بڑھو۔ اس نے مویشیوں میں سے جانور پیدا کیے، سواری یا بار برداری کے کام بھی آتے ہیں، کھانے اور بچھانے کے کام بھی آتے ہیں۔ اس خالق کا حکم ہے کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب حلال حرام کے مقرر کرنے کا اختیار کیا دنیا کے میں سے کسی کو ہے؟ جانوروں کے نر اور مادہ میں سے کیا حلال ہے کیا حرام؟ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام پر اپنی طرف سے حلال و حرام کے فیصلے کرنا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہنا ظلم ہے، اور جو کہنے والا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ جو علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے وہ ظالم ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہر چیز پر اپنے مالک کا حق سمجھنا ہے۔ میرے جسم پر، یہ مارچ میں لوگ، یہ خواتین کا مارچ ہوتا ہے، میرا جسم میری مرضی، جبکہ جسم بھی رب کا، مرضی بھی رب کی چلے گی، جسم بھی رب کا، حکم بھی رب کا چلے گا۔ اور ہر چیز کا آپ ذہن میں رکھیے کہ ہر چیز کا خالق بھی اللہ، ہر چیز کا مالک بھی اللہ، حق بھی اسی کا ہے۔ ضرورت کے مطابق خرچ کرنا، فضول اور بے موقع خرچ کرنے سے بچ کر شیطان کی راہ سے بچنا چاہیے، اور انشاءاللہ مومن بندہ تو پہلے ہی کوشش کرتا ہے۔ رکوع نمبر 5 ہے کل اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے کچھ قانون بنائے گئے ہیں، وہی الہی کے مطابق کچھ چیزیں حرام ہیں، جیسے بردار حرام ہے، بہایا و خون، سور کا گوشت، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے نام پر جو ذبح کیا گیا ہوگا وہ بھی حرام ہے۔ اور یہودیوں پر سزا کے طور پر حرام کی گئی اشیاء کا بھی تذکرہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ناخن والے جانور حرام، گائے اور بکری کی چربی حرام، یہ ان کی سرکشی کی سزا تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حلال و حرام اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا اختیار نہیں ہے۔ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم کسی چیز کو حرام نہ ٹھہراتے، مطلب ان کا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے یہ ہم نے جو حرام کیا یہ اللہ کی چاہت سے کیا ہے۔ اس کے بعد کیا نہ ماننے والوں کے پاس کوئی علم ہے جس کی بنیاد پر حلال و حرام کے فیصلے کرتے ہیں؟ حلال اور حرام کے معاملے میں گمان پر چل رہے ہیں، اللہ کہتا ہے، اور یہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں، اپنے گواہ پیش کریں۔ چلے کوئی بات نہیں، جو یہ کہتے ہیں نا اس پر اپنے گواہ پیش کریں، جو بتائیں کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں۔ اگر یہ گواہی دے تم گواہی نہ دینا، اگر یہ گواہی دے تم گواہی نہ دینا۔ ان کی خواہشات کے پیچھے مت چلنا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ آخرت کے یہ منکر ہیں، دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ اور اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزری سے کام لینے والا، رحم کرنے والا ہے، ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کا دامن رحمت بہت وسیع ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ سچی دلیل کے سامنے جھکنا ہے
کسی بھی جھوٹی دلیل کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا نہیں ہے۔ رکوع نمبر 6، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا۔ یہاں دیکھیے، قل کہہ دیجیے، آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ اللہ کا قانون ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے قتل مت کرو، بے حیائی خواہ کھلی ہو یا چھپی اس کے قریب مت جانا، کسی جان کو حق کے علاوہ قتل نہ کرنا، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، یتیم کے مال کے قریب مت جانا جب تک کہ وہ سن رشد کو پہنچ نہ جائے، یعنی بلوغت کی عمر کو پہنچ نہ جائے، سمجھداری کی عمر کو پہنچ نہ جائے۔ اپنے ناپ تول میں انصاف کرو، انصاف کی بات کرو، خواہ معاملہ رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر چلو۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کے ذریعے قانون ملا، کتاب نعمت کی تکمیل بھی ہے، ضروری تفصیل بھی ہے، یہ کتاب قرآن مجید ہدایت بھی ہے اور رہنمائی کا ذریعہ بھی ہے۔ اب ہمیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے سارے قوانین کی ہم نے پابندی کرنی ہے، یہ جتنے قوانین اللہ نے بتائے ہیں۔ اس رکوع میں دیے گئے اللہ تعالیٰ کے قانون کو لکھ کر معاہدہ کرنا ہے، اے اللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے قانون کی ہم پابندی کریں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ رکوع نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ہی حاکم اور قانون ساز ہے، برکت والی کتاب قرآن مجید ہے، اسی کی پیروی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے تاکہ رحم کیا جائے۔ پتہ چلا کہ تقوی سے رحم ہوگا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہوگا دل میں تو اللہ رحم فرمائے گا۔ دلیل روشن ہے، تم عذر نہیں کر سکتے، یہ ہدایت ہے، رحمت ہے، اس سے روگردانی کی پاداش میں بدترین سزا مل کے رہے گی۔ اس کے بعد قانون شکنی حساب کتاب ہوگا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے، تو ہوگا کیا؟ ان سے حساب کتاب ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ لوگ اللہ کے قانون کو مان کے جائیں اور کچھ لوگ نہ مان کے جائیں تو سب ایک ہی کھاتے میں ڈال دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ آیات سے منہ موڑنے والوں کو بدترین سزا ملے گی، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ فرشتے آئیں یا رب خود آئے یا نشانیاں ظاہر ہو جائیں، پھر اس وقت کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ ان کے مطابق کفار کے، مشرکین مکہ کے جو ان کے سوال تھے کہ فرشتے آ جائیں، یا جو ان کی ڈیمانڈ تھی رب خود آ جائے یا نشانیاں آئیں تو پھر مانیں گے، اللہ کہتے ہیں اس وقت دیکھ کر ایمان لاؤ گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ کب ہے؟ غیبی ایمان لاؤ، سن لیا تو نبی کی بات پر یقین رکھو، اللہ کے حکموں پر یقین رکھو۔ زندگی میں ایمان نہ لانے والوں کو وہاں کوئی بلائی نہیں ملے گی۔ جو بدی لے کر آئے گا اللہ کے دربار میں، اس کا اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور یا ظلم یا بدی کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو ٹکڑے کرنے والوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرقہ پردازوں کا تعلق کوئی نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں۔ اس کے بعد تذکرہ ہوا اللہ تعالیٰ کا دین کا۔ اللہ کے دین میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی کجروی نہیں ہے، سیدھا راستہ ہے اللہ کا۔ حضرت ابراہیم کا یہ طریقہ ہے، یکسو ہو کر اس دین کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ شرک سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے، شرک سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین کا مطالبہ ہے نماز، قربانیاں، جینا مرنا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ یہ کس کا مطالبہ ہے؟ دین کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہی حاکم ہے۔ کیا میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی اور رب تلاش کروں جبکہ کائنات کا رب ہے ہی وہی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی رب ہے تو اس کو چھوڑ کے ہم کسی اور کی عبادت کریں؟ ہر شخص جو کماتا ہے اس کا ذمہ دار ہے، جو اب جواب دہی کرنی ہوگی۔ آج اگر اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرتا ہے یا کوئی برا کام کرتا ہے
تو اللہ کے دربار میں اس کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے ذمے جو کام لگایا وہ خود ذمہ دار ہے، کوئی دوسرا اس کے بوجھ، کوئی دوسرا کسی کے گناہ کا بوجھ یا کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تم پر اختلاف کی حقیقت قیامت والے دن کھول دے گا۔ اسی نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، اسی نے تمہیں آزمائش میں ڈالا اور مختلف درجات دیے۔ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں تیز ہے، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد کیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے لیے یہ نصب العین بنانا ہے کہ دکھ سکھ، میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9 کا تذکرہ ہے جو کہ سورت سے سٹارٹ ہو رہا ہے، سورۃ الاعراف۔ اعراف کے معنی کیا ہے؟ اعراف جو ہے وہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک دیوار ہے۔ رکوع نمبر 8 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ کا نام سورہ اعراف ہے۔ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک دیوار ہے، جس کے نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہوں گی، اس کو اعراف پر بٹھایا جائے گا۔ الف لام میم صاد حروف مقطعات ہے، اس کے معنی مطالب اللہ کی ذات جانتا ہے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ یہاں نزول کتاب کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ نزول کتاب کا مقصد کیا ہے؟ منکرین کو ڈرا دو، ایمان والوں کے لیے یاد دہانی ہو، کتاب کی پیروی کرو، رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی مت کرو، آخرت میں باز پرس ہوگی۔ رسولوں نے کہاں تک پیغام پہنچایا، انہیں کیا جواب ملا؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ اس کے بعد عذاب کا تذکرہ ہے، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو جھٹلایا، جھٹلانے والوں کا دنیاوی یا آخرت میں انجام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹوٹ پڑا اور لوگوں نے مان لیا کہ ہم ظالم تھے۔ گناہگار کو آخرت میں کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا، سزا ہوگی۔ اور جن کے پلڑے باری ہوں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ کس میں باری ہوں گے؟ نیکیوں میں۔ جن کے پلڑے نیکیوں کے ہلکے ہوں گے، گناہوں والے باری ہوں گے، وہ نقصان اٹھائیں گے، کیونکہ وہ آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کیا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد رکوع نمبر 2 ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ یہاں انسانیت کے سفر کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے، پہلے سپارے میں پڑھا ہے نا۔ آدم کی تقریب ولادت کا انعقاد، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، ابلیس نے تکبر کی وجہ سے انکار کیا، ابلیس نے مہلت مانگی۔ پھر ہوا کیا کہ معرکہ خیر و شر کا آغاز ہو گیا، اور اس دوران میں مہلت ابلیسی کا پروگرام بھی شروع ہو گیا۔ تیری سیدھی راہ میں انسانوں کی میں گھات لگا کر بیٹھوں گا، یہ کس نے کہا تھا؟ شیطان نے۔ آگے پیچھے سے آؤں گا، ان کے بائیں دائیں سے آؤں گا، تو ان میں سے اکثر کو تو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ اللہ کے سامنے چیلنج کر رہا ہے۔ ابلیس کو حکم دیا گیا کہ نکل جاؤ، جو تیری پیروی کریں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، میں ان کو جہنم سے بھر دوں گا۔ آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو، فلاں یہ درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے حضرت آدم کو بہکایا تاکہ شرم گاہیں کھلوا دے۔ آدم کا ڈاواڈول ہو کر، پھسل کر درخت کا مزہ چکھ لینا، اور سطر کھل گئے، اور پھر سطر کو ڈھانپنے لگے جنت کے بڑے بڑے درخت کے پتوں سے۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا؟ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم درخت کے قریب نہ جانا اور تم اس کا پھل نہ کھانا؟
اللہ اکبر. اب کیا ہے؟ وناداہما ربہما الم انہکما ان تلکما الشجرہ ان تلکما الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان لکم عدو مبین. میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تمہارا شیطان کھلا دشمن ہے؟ اب ان دونوں نے اقرار کر لیا کہ ہاں اللہ ٹھیک کہا آپ نے، بالکل آپ نے کہا تھا، لیکن انسان تھے، بھول گئے، خطا ہو گئی. اور ساتھ ہی کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا. اصل میں یہ اللہ کی ذات نے خود یہ الفاظ ان کو سکھا دیے تھے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اب ان دونوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو معاف کر دیا. لیکن پھر بھی کیا کہا؟ قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو. اتر جاؤ، جنت سے نیچے چلے جاؤ زمین میں، وہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے اور ٹھکانہ ہے ایک وقت تک. اللہ اکبر. اب ہمیں اس رکوع میں کیا سیکھا کہ شیطان کے بہکاوے میں ہم نے نہیں آنا، شیطانی چال اور شیطانی جال سے ہم نے بچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنے گناہوں کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اس کے بعد رکوع نمبر 10 یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. یہی اس رکوع کا بھی تعلق پچھلے رکوع کے ساتھ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے منع کیا لیکن کھا بیٹھے درخت کا پھل اور لباس اتر گئے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو کیا کرتا ہے؟ ڈانپتا ہے. لباس کا مقصد کیا ہے؟ لباس پہلی بات ہے اتارنے والی ذات اللہ کیا لباس. دوسری بات لباس قابل شرم حصوں کو ڈانپتا ہے، جسم کی حفاظت ہوتی ہے، زینت کا یہ ذریعہ ہے لباس. بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تم سے تمہارے لباس اتروا دے. شیطان پورے جال بچھا کے بیٹھا ہے. اب اللہ نے آگاہ کر دیا ہے، اپنی اپنی حفاظت خود کرنی ہے. پھر اس کے بعد شیطان کے فتنے کا تذکرہ کیا. شیطانی جو فتنہ ہے وہ عریانی ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، خدا خوفی کو نظر انداز کرنا کیا ہے؟ شیطان کا فتنہ ہے. شیطان چاہتا ہے کہ انسان عریاں ہو جائے، بے حیا ہو جائے، ننگا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو جائے. پھر بچاؤ کی تدابیر اللہ تعالیٰ نے بتائی. بچاؤ کی تدابیر کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارنا، دین کو اس کے لیے خالص مقرر کر دینا، دوبارہ پیدا ہونے کو یاد رکھنا، شیطان کو سرپرست نہیں بنانا، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہنے کا حکم دیا گیا. کھاؤ پیو حد سے تجاوز نہیں کرنی. یہ آج کے اس رکوع کا سبق ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عریانی، بے حیائی، فحاشی سے بچائے اور صحیح میں دین پہ عمل کرنے والے بنائے. اس کے بعد ہے رکوع نمبر 11 قل من حرم زینت اللہ. اس والے رکوع میں انسانیت کا اصلاحی پروگرام بتایا گیا ہے کہ پاک چیزوں کو ممنوع کرنے والا اصل میں کون ہے؟ کس نے اللہ تعالیٰ کی زینت کو حرام قرار دیا؟ کس نے اللہ تعالیٰ کی پاک چیزیں ممنوع کی؟ پاک چیزیں دنیا میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی حیا کی حرام کردہ اشیاء کا تذکرہ ہے. بے شرمی کے کام، فواحش، کھلے اور چھپے بے حیائی کے کام، گناہ، حق کے خلاف زیادتی، شرک، اللہ تعالیٰ پر بہتان لگانا، یہ ایسے گناہ ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اور قوموں کی مہلت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یاد رکھو لوگوں، مدت مقررہ اللہ کے ہاں مقرر ہے. جب مدت پوری ہو جائے گی تو گھڑی بھر آگے پیچھے نہیں ہوگی. موت کا فیصلہ جب آ جائے گا، وقت پورا ہو جائے گا، مدت پوری ہو جائے گی، ایک لمحہ آپ اس موت کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا تذکرہ کیا کہ رسولوں کی آمد ہوئی، جو نافرمانی سے بچے، اصلاح کرے، ان کو خوف اور غم نہیں ہوگا. رسولوں کا مقصد کیا ہے؟ اصلاح کے لیے آیات پڑھ پڑھ کر سنائے.
جو نافرمانی سے بچے، اصلاح کرے، ان کو کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا۔ فرشتوں کے جان قبض کرتے ہوئے گواہی دیں گے کہ ہم ظالم تھے۔ کون؟ گنہگار لوگ، کافر لوگ۔ حکم ہوگا جہنم میں جاؤ، آگ کا دوہرا عذاب چکھو۔ مختلف گروہ ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے۔ دنیا میں جو کچھ کمایا ہوگا اس کے نتیجے میں عذاب کا مزہ انسان کو چکھنا پڑے گا۔ تو یہاں ہم نے اس رکوع میں پڑھا بے حیائی، گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، شرک اور اللہ تعالیٰ پر بہتان لگانے سے بچنا ہے۔ رکوع نمبر 12 میں تذکرہ کیا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى یلج الجمل فی سم الخیاط۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والوں کا انجام کا تذکرہ کیا گیا۔ آیات کو جھٹلانے، تکبر کرنے والوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، ان کا جنت میں جانا ناممکن، جہنم میں ہی اوڑھنا اور بچھونا ہوگا۔ ظالموں کو ایسی سزا ملے گی کہ انہیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم دنیا میں کیا کچھ کر کے آئے۔ ماننے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ ایمان لا کر جن لوگوں نے نیک اعمال کیے وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور جنت میں داخل ہوں گے بھی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ان کے دلوں کی کدورت نکال دی جائے گی، وہاں پر ان کے نیچے نہریں بہتی ہوگی۔ وہ اعتراف کریں گے آپ کی تعریف ہے، آپ نے ہمیں راستہ دکھایا ورنہ ہم خود نہیں پا سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، کیا دعا ہے؟ قالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یہ دعا ہوگی ان کی۔ اور اہل جنت اور دوزخ والوں سے دونوں کا آپس میں مکالمہ ہوگا۔ اہل جنت دوزخ والوں سے کہیں گے ہم نے ان وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو تمہارے رب نے کہے تھے؟ جواب میں کہیں گے ہاں۔ منادی پکار کر کہے گا اللہ کی لعنت ظالموں پر ہے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، آخرت کے مقابلے کے منکر ہیں۔ ایسے لوگوں پر کیا ہے؟ ایسے لوگ ظالم ہے، اور ظالم پر پھٹکار ہے، لعنت ہے۔ اس کے بعد اصحاب اعراف کا تذکرہ کیا گیا۔ وَنَادَى وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ۔ اللہ اکبر۔ اصحاب اعراف ہر ایک کو اندازے سے پہچانیں گے، اہل جنت کو سلام کریں گے، جنت کے امیدوار بنیں گے، اہل دوزخ کی طرف نظر ڈالیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں میں نہ شامل کر۔ اور یہاں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سے جنت میں گھر بنانے کے لیے ہم نے ہدایت کی دعا کرنی ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما دے، ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا دے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 13 ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ جنت اور دوزخ کے مناظر کا تذکرہ یہاں، اور دنیا کی جھلک کا تذکرہ ہے اس رکوع میں۔ اصحاب اعراف، وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، اصحاب اعراف کا تذکرہ ہے کہ اصحاب اعراف پکاریں گے، لوگوں کو ان کے چہروں سے پہچانیں گے۔ اچھا، دوزخ کی بڑی شخصیات کو علامتوں سے پہچان لیں گے۔ دوزخ کی نامور شخصیات سے کہیں گے، کون؟ اعراف والے جو اوپر دیوار پہ بیٹھے ہوں گے۔ دوزخ کی دو بڑی شخصیات ہوں گی، یعنی دوزخ کی بڑی شخصیات کو ان کے علامتوں سے پہچانیں گے، اور پہچان کر کہیں گے تمہارے مال و دولت تمہارے کام نہیں آیا۔ کون کہے گا؟ اصحاب اعراف۔ ساز و سامان بھی کام نہیں آیا۔ اور کیا اہل جنت کے بارے میں قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ ان کو تو اللہ اپنی رحمت میں نہیں کرے گا؟ اہل دوزخ کی وہاں پکار ہوگی، ہاں، لیکن آج کچھ بھی کام نہیں آیا۔ اچھا چلو ایسا کرو، کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر بھی ڈال دو،
جو رزق اللہ نے دیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو۔ اللہ اکبر۔ اہل جنت کا جواب ہوگا، یہ کس کو کہیں گے؟ اصحاب اعراف والے جہنمیوں سے تو پوچھ رہے ہوں گے، لیکن جنتیوں کو ہر طرح کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ مالا مال کریں گے، تو یہ دوزخی پانی کھانا سب کچھ کن سے مانگیں گے؟ جنتیوں سے۔ یہ دوزخی مانگیں گے، کہیں گے یہ ہمیں بھی دے دو جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے نعمت دی۔ اور یہ بھی ہے کہ جنتی اوپر سے دیکھ کر جھانکیں گے، جنتی اوپر ہوں گے، دوزخی نیچے ہوں گے، اوپر سے دیکھ کے جنتی کہیں گے کہ کیا تمہارے رب نے، ہمارے رب نے تو ہم سے جو وعدہ کیا تھا سچا کر دکھایا، اور تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ، کہیں گے سب کچھ ٹھیک ہے، ہاں بھی ظالم تھے، ہاں بھی یہ تھے، ہاں بھی اقرار کریں گے، لیکن ہوگا کیا؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، ساری باتیں چھوڑو، اپنے کھانے پینے میں سے ہمیں بھی کچھ دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے آگے جنتی کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے دوزخ والوں کے لیے یہ چیزیں حرام کر دی ہیں۔ دوزخ والوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ دوزخ والوں کو دنیا کی زندگی نے فریب میں ڈال دیا تھا، آج یہ اس کی وجہ سے دوزخ میں گئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو بھولے رہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں آج بلا دیا۔ دوزخ والے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے آج اللہ نے ان کو دوزخ میں ڈال دیا ہے۔ آخرت کی تیاری کے لیے نزول کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب نازل کر دی ہے، علم کی بنا پر مفصل اس کتاب کو بنایا ہے۔ ایمان والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، رحمت ہے، اور کہیں کہاں سینوں کے دلوں کے لیے یہ شفا ہے۔ کیا یہ لوگ اس انجام کے منتظر ہیں جس کی خبر کتاب دے رہی ہے؟ اور انجام سامنے آنے پر خود فراموشوں کا رویہ وہاں پر کیا ہوگا؟ واقعی رب کے سچے رسول آئے تھے۔ کیا ہمارے حق میں کوئی سفارشی ہوگا؟ آج کوئی ہمارے حق میں کوئی سفارش کر سکے گا؟ جواب آئے گا کوئی تمہاری سفارش نہیں کر سکے گا، ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے۔ دوزخی کہیں گے آج ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے۔ ہم دنیا میں واپسی پر وہ رویہ نہیں رکھیں گے جو پہلے تھا، چینج کر لیں گے، سارے جھوٹ ان سے گم ہو جائیں گے، کوئی جھوٹ، کوئی دنیا میں جو کچھ پہلے وہ افترا، شرک، اپنے معبودوں بزرگوں کو پکارتے تھے، سب ختم ہو جائے گا۔ تو اس سبق میں ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ ہم نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح کا ذریعہ نہیں بنانا، بلکہ اللہ کی کتاب جو ہمارے پاس آئی ہے، ہم نے کتاب کو پڑھنا ہے، اور کتاب کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ جہاں وہ تذکرہ کیا کہ وہ جنتی جنت میں ہوں گے تو جہنمی ان سے کھانا مانگ رہے ہوں گے، تو آپ بھی انشاءاللہ جنتیوں کی صف میں ہوں گے انشاءاللہ۔ دعا کریے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہمارا تعلق قرآن سے صحیح معنوں میں ساری زندگی کے لیے ہمارا تعلق قرآن سے جوڑ دے، تاکہ ہم قرآن کو پڑھتے رہیں اور قرآن پر عمل کرتے رہیں، اور آخری وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دینا، اسلام پر کر دینا، تاکہ ہم جنتیوں میں شامل ہو سکیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 14 سٹارٹ ہو گیا۔ اب یہ موضوع جو ہے تمہارا رب ہی ہے جس نے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ کائنات ساری کی ساری رب کی مطیع کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ سب چیزوں کا خالق اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ ہمارا رب ہے۔ کون سا رب ہے؟ آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں بنانے والا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فروز ہونے والا، رات کو دن پر ڈھانک دینے والا، دن رات کے پیچھے دوڑانے والا، سورج چاند اور ستارے پیدا کرنے والا،
جو سب انسان کے فرما بردار ہیں، اسی کی، بلکہ اللہ کے بھی فرما بردار ہیں، اور انسان کے لیے یہ سب اللہ کے سورج چاند اور ستارے پیدا کیے، یہ سب اللہ کے فرما بردار ہیں، اسی کی تخلیق ہے، اسی کا حکم ہے، وہی خالق ہے، اور ساری کائنات اسی کی ہوتی ہے، بڑی برکت والا ہے، وہ تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے، ہواؤں کو خوشخبری کے لیے بھیجتا ہے، ہواؤں کو کسی مردہ زمین کی طرف حرکت کر دیتا ہے، بارش سے مردہ زمین سے پھل نکالتا ہے، وہ اللہ ہی مردوں کو حالت موت سے نکالے گا، رب کے حکم سے اچھی زمین خوب پیداواری لاتی ہے، یہ ساری نشانیاں پیش کی جاتی ہیں تاکہ لوگ شکر گزاری کریں۔ حد سے گزرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کردار لوگوں کے قریب ہے، اور اب انسانوں کے لیے حکم ربی ہے کہ اتنی نعمتیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، تو تم نے پھر کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، حد سے نہ گزرو، فساد برپا نہ کرو، اللہ کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارو۔ اب یہاں کیا سمجھ آئی؟ جب خالق کائنات رب ہے، ہر چیز اس کے فرما بردار اور مطیع ہے، تو انسان کو بھی چاہیے اس کا فرما بردار بن کر اس کے سامنے گڑ گڑائے اور اللہ کو پکارے اور اللہ کی بندگی کرے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15 ہے، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، دعوت انبیاء کا تذکرہ، اور انبیاء میں بھی یہاں پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، یعنی یہاں سے شروع ہو گیا قافلہ اہل ایمان کا تذکرہ، ایمان والوں کے قافلے کا تذکرہ، اور سالار قافلہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا گیا۔ تو ان کی دعوت کیا تھی؟ حضرت نوح کی، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں۔ آگے سے قوم نے جواب دیا، اے نوح تم سری گمراہی میں ہو۔ نوح نے جواب دیا، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا، رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ پتہ ہے جو تمہیں پتہ نہیں ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر حیرت ہوئی؟ تمہارے پاس تمہاری قوم کے آدمی کے ذریعے سے رب کی فریاد آئی ہے، یا رب کی یاد دہانی تمہاری قوم کے آدمی کے ذریعے ہی رب کی یاد دہانی تمہارے پاس آئی ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، تم غلط روی سے بچ جاؤ، تم پر رحم کیا جائے؟ تو قوم نے کیا کیا؟ جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ دیکھیے کیا ہوا۔ حضرت نوح کو اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں نجات دے دی، ان اندھوں کو ڈبو دیا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور اللہ کی آیات سے بے روی اختیار کی تھی۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ انسانیت کو رب کے راستے کی طرف ہمیشہ دعوت دیتے رہنا چاہیے۔ آج سے انشاءاللہ ہم نے دعوت دین کا کام کرنا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دین کا کام شروع کیا۔ حضرت نوح کے بعد 16واں رکوع سٹارٹ ہو گیا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ اب یہاں پر سالار، قافلے کا سالار بنایا گیا حضرت ہود علیہ السلام کو۔ حضرت ہود کو بھیجا تھا عادی قوم کی طرف، تو دعوت دی قوم عاد کو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، کیا غلط روی سے پرہیز نہیں کرو گے؟ آگے سے قوم نے جواب دیا، ہم تمہیں بے عقلی میں مبتلا دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ تم بے عقل ہو، ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ حضرت ہود نے جواب دیا، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں تمہیں رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس اپنی قوم کے
ایک فرد کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی کہ وہ تمہیں خبردار کرے. تمہیں بھولنا نہیں چاہیے کہ قوم نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا گیا، تمہیں خوب طاقتور بنایا گیا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پا جاؤ گے. قوم کے سرداروں نے جواب دیا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں، ان کی عبادت چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کیا کرتے تھے؟ اچھا ایسا کرو، نہیں ماننا، جو کرنا ہے کر لو، عذاب لے کے آؤ، جس کی تم دھمکیاں دیتے ہو لے کے آؤ، سچے ہو تو. ہود نے جواب دیا، تم پر اللہ کی پھٹکار پڑ گئی، اس کا غضب تم پر ٹوٹ پڑا. تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جن کی کوئی سند نہیں. تم بھی انتظار کرو، پھر میں بھی انتظار کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، ہود اور ان کے ساتھی بچا لیے، اور کافروں کی اللہ نے جڑ کاٹ دی، کافروں کی جڑ کاٹ دی. اور یہاں پہ پتہ چلا کہ ہمیں قافلہ ایمان کو جوائن کرنا ہے. جیسی محفل اختیار کرو گے ویسے ہی ہوگے نا، اثر تو پڑتا ہے محفل کا. تو اہل ایمان کی محفل کو جوائن کرنا ہے. آج سے انشاءاللہ پوری کوشش کرنی ہے، جیسے حضرت نوح اور ہود نے دعوت دی ہم بھی کریں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ، اور پوری کوشش کریں گے کہ دین کے ساتھ جڑ کے رہیں گے. اس کے بعد 70واں رکوع، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِهِ. 70ویں رکوع میں حضرت لوط اپنی قوم کے لیے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں کہ اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں. تمہارے پاس اونٹنی نشانی کے طور پر ہے، اسے چھوڑ دو، چرے گی. ہاتھ نہ لگانا ورنہ عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. برے ہاتھ سے ٹچ نہ کرنا، بری نیت سے اس کو چھیڑنا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کا جانشین بنایا، اس نے تمہیں زمین میں قوت دی، تم پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو، میدانوں میں شاندار محل بناتے ہو. اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہونا، زمین میں فساد برپا نہ کرنا. آگے سے حضرت صالح کی وضاحت کہ جب کہ اتنا کچھ وضاحت کی تو آگے سے جواب کیا ملا؟ کیا واقعی صالح پیغمبر ہے؟ جس چیز کو کمزوروں نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں. اونٹنی کو مار کر عذاب کا مطالبہ کیا، سچے ہو تو پورا کر کے دکھاؤ. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہوا کہ دل ہلا دینے والی آفت نے آ پکڑا، اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے. اپنی قوم سے کہا، حضرت صالح نے پھر کہا اپنی قوم سے کہ میں نے آپ کی میں نے خیر خواہ کی، لیکن آپ کو خیر خواہ پسند نہیں ہے. اور حضرت لوط کی دعوت کا تذکرہ کہ کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو، وہ فحش کام کرتے ہو جو کسی نے نہیں کیا جہان والوں میں سے، جو کسی نے نہیں کیا جہان والوں میں سے. یعنی مردوں سے پہلی بار حضرت لوط کی قوم کے لوگ یہ برا کام کرنے لگے تھے. تم چھوڑ کر عورتوں کو مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو. حضرت لوط کی آگے سے وضاحت کے بعد سرداران قوم کا جواب کیا ہوا؟ نکالو ان کو بستی سے، ان لوگوں کو نکالو اپنی بستی سے، بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے سب کو بچا لیا. بیوی بھی غرق ہو گئی. اس قوم پر پتھروں کی بارش برسائی گئی. دیکھو مجرموں کا انجام کیا ہوتا ہے. اس کے بعد رکوع نمبر 18 میں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین شہر کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. یہ نبیوں کا جو قافلہ سٹارٹ ہوا تھا، اب حضرت شعیب کی باری آ گئی ہے. ان کو بھیجا مدین کی طرف. پہلے مدین کو حضرت شعیب نے دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، تمہارے پاس کوئی خدا نہیں، تمہارے پاس اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے،
وزن اور پیمانے پورے کیا کرو، لین دین پورا کیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، کم کر کے نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی۔ اگر ایمان رکھتے ہو تو اسی میں بلائی ہے۔ زندگی کے ہر راستے پر لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے راہزن بن کر نہ بیٹھا کرو، راستوں میں نہ بیٹھا کرو لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے نہ روکا کرو، سیدھے راستے کو ٹیڑھا نہ بناؤ۔ یاد کرو تم تھوڑے تھے، اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ آنکھیں کھول کر دیکھو دنیا میں مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ اگر تم میں سے ایک گروہ ایمان لاتا اور دوسرا نہیں تو پھر صبر کر لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، یعنی دورہ قرآن۔ اللہ ہم سب کی روزے، نمازیں، قیام، صدقات، خیرات، اللہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے ذکر و اذکار قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دورہ قرآن مکمل کرنے کی، پھر ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کی، ہمیں ہدایت کے راستے، سیدھے راستے، جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔